स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। आज की स्वीडन की डायरी में हम ये जायज़ा लेंगे कि स्वीडन में इंतखाबात के बाद जो भी हुकूमत बनेगी उससे गैर मुल्कियों यानी फॉरेनर्स की लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो स्वीडन में रह रहे हैं और वो लोग भी हैं जो मुस्तकबिल में स्वीडन आना चाहते हैं, खा वो यूरोप के दीगर ममालिक से स्वीडन में आके रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वर्क परमिट लेके रहना चाहते हैं, या वो जो तालिब इल्म की हैसियत से स्वीडन आना चाहते हैं और वो ये ख्वाब सजा के आते हैं कि वो स्वीडन में सेटल हो सकेंगे, या फैमिली रीयूनियन के जो लोग शादी करके अपने पार्टनर्स को या अपने वालिदैन को या बच्चों को स्वीडन बुलाना चाहते हैं, उनकी क्या हैसियत होगी, या जो लोग असाइलम का सोच रहे हैं कि स्वीडन में आके मुस्तकबिल में वो असाइलम लें। तो ये मुख्तलिफ जो है वो जहते हैं, लेकिन सारे के सारी जो है वो जुड़ी हैं उन लोगों से कि जो फॉरेनर्स हैं, जो गैर मुल्की पस मंज़र रखते हैं और वो स्वीडन आना चाहते हैं। और ये जो 11 सितंबर के इंतखाबात के बाद यहाँ पे जो हुकूमतें बनेंगी, कोई भी हुकूमत बनेगी, वो किस तरह का जो है वो कौन सी पॉलिसीज़ लेगी। तो बुनियादी तौर पर स्वीडन में दो ब्लॉक कह लें या दो ग्रोह कह लें, एक रेड ग्रीन है जिसमें सोशल डेमोक्रेट पार्टी और इनका मुमकिना इत्तेहादी ग्रीन पार्टी, लेफ़्ट पार्टी और सेंटर पार्टी हो सकती है, ये एक ब्लॉक है। और दूसरी जानब जो राइट विंग की पार्टीज़ हैं जिसमें मॉडरेट पार्टी और अब तो जो एसडी है जिसको नस्ल प्रस्त स्वीडिश जमात कहते हैं, वो तो अब मकबूलियत में दूसरे नंबर पे चली गई है, वो शामिल है। और उनके साथ क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी और लिबरल पार्टी ये भी शामिल हैं। तो इस वक्त पोजीशन ये है कि दोनों जो ब्लॉक्स हैं वो नेक टू नेक चल रहे हैं, यानी बिल्कुल बहुत मामूली दोनों में फ़र्क है। और जो भी हुकूमत बनेगी वो कोलेशन से बनेगी, कोई भी एक या दो पार्टियां नहीं बल्कि कम से कम 3 या 4 पार्टियां मिलके ही हुकूमत बना सकेंगी। तो इस वक्त इन तमाम जमातों ने जो मंशूर दिया है, जब वो हुकूमत बनाएंगी तो उसमें गैर मुल्कियों पे जो असर पड़ेगा, सबसे पहले हम जो इस वक्त हुक्मरान सियासी जमात और जो सबसे ज़्यादा इस वक्त मकबूल है, तकरीबन 30% की से हमायत हासिल है, सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी। माजी में जो तारकीन वतन है उनकी अक्सरियत इस जमात के साथ वाबस्ता रही है और इस जमात ने अब ये कहा है कि अगर वो दोबारा उनको हुकूमत साजी का मौका मिला तो फॉरेनर्स के लिहाज से वो कहते हैं जी कि हम यूरोपीय यूनियन की जो पॉलिसी है उसको हम सामने रखेंगे और स्वीडन में जो लोग आएंगे वो बुनियादी तौर पर म्यूनिसिपैलिटीज़ की ज़िम्मेदारी होगी और स्वीडन में हम उन लोगों को लेंगे जिनकी स्वीडन को ज़रूरत है, और जो लोग गैर संजीदा हैं और वो नाजायज़ राय से आएंगे उनकी वो हौसला शिकनी करेंगे। और इसके साथ ही उनने कहा जी कि हम अपने सिस्टम पे जो है वो देखेंगे ताकि यहाँ पे सेग्रीगेशन ना हो, और जो इसके अलावा वर्क परमिट के लिए उन्होंने जो थोड़ी और मुश्किल पैदा करने का सोचा है। इस वक्त वर्क परमिट के लिए कम से कम तनख्वाह 13,000 स्वीडिश क्राउन है महाना, लेकिन सोशल डेमोक्रेट पार्टी का कहना है कि आइंदा जो है वो ये 30,000 स्वीडिश क्राउन जो है वो लिमिट होगी, यानी इतनी तनख्वाह पे अगर कोई जॉब मिलेगा तो उसको वर्क परमिट मिल सकेगा। और साथ ही इनकी ये भी पॉलिसी है कि जो परमानेंट रेजिडेंसशिप है उसके लिए जो है वो स्वीडिश लैंग्वेज जो है वो आना ज़रूरी है, उसका एक टेस्ट लिया जाना ज़रूरी होगा। इससे ज़ाहिर वो लोग मुतासर होंगे जो वर्क परमिट पे स्वीडन में है। और साथ ही फॉरेनर्स के हवाले से इन्होंने ये भी कहा है कि स्वीडन में मज़ीद मजहबी स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं होगी। तो ये भी एक इसमें ज़्यादा गैर मुल्की पस मंज़र वाले लोग हैं वो मजहबी स्कूल वगैरह खोलते हैं या चलाते हैं। और दूसरा इन्होंने ये भी कहा कि सेहत आमा के शोबा में काम करने वाले यानी डॉक्टर, नर्सिस या जो लोग बूढ़े लोगों की निगहदाश्त करते हैं उनकी जो है वो स्वीडिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके स्वीडिश ज़बान का टेस्ट लिया जाएगा और जो लोग उस पर पूरा नहीं उतरेंगे उनको उस जॉब से हटा दिया जाएगा। तो इसमें नॉर्मली जो बूढ़े लोगों की निगहदाश्त का शोबा है ये काफ़ी मुश्किल चूँकि होता है, इसमें
زیادہ غیر ملکی لوگ جو ہیں وہ کام کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم اس کو تھوڑا سا مشکل بنائیں گے۔ تو مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آئی تو وہ موجودہ اپنی جو پالیسی جو 8 سال سے چل رہی ہے اس میں وہ تبدیلی لے آئیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کم سے کم جو ہے وہ لوگوں کو لیں گے، ماضی میں ہم نے بہت لوگوں کو لیا ہے لیکن اب غیر ملکیوں کی تعداد جو ہے وہ ہم کم کریں گے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو لوگ مستقبل میں سویڈن آنا چاہتے ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں، گرین پارٹی اور وینسر پارٹی، لیفٹ پارٹی، ان کی پالیسیز جو ہیں وہ غیر ملکیوں کے کافی فیور میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں اور اگر وہ یہاں پہ ان کو کام مل سکے، وہ معاشرے میں رہنا چاہیں، وہ رہ سکے۔ تو یہ دونوں اگر ان کی اتحادی ہوں گی تو وہ تو غیر ملکیوں کی کے لیے جو ہے وہ دوستانہ پالیسیز رکھیں گی، لیکن بڑی پارٹی ظاہر سوشل ڈیموکریٹ ہوگی اور اب دیکھنا ہوگا کہ حکومت میں جو ہے وہ کون سی جماعتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سینٹر پارٹی ہے وہ بھی قدرے بہتر ہے وہ اس ایز کمپیئر ٹو باقی جماعتوں کے، کیونکہ ان میں جو سینٹر پارٹی کا اس حوالے سے کہنا یہ ہے کہ جو لوگ یہاں آ کے کام کر سکتے ہیں یا رہ سکتے ہیں اپنی، یا وہ کمپنی کھول کے کام کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں دیکھنا چاہیے۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سویڈن فل ہو گیا اور ہم باہر سے لوگوں کو آنا بند کر دیں گے۔ سینٹر پارٹی جو ہے وہ اس کی فیور میں ہے کہ لوگ یہاں پہ آئیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ اگر ریڈ گرین جو ہے وہ اتحاد کی گورنمنٹ بنتی ہے تو اس میں سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ سوشل ڈیموکریٹ ہوگی اور پرائم منسٹر بھی سوشل ڈیموکریٹ کا ہوگا، اور سوشل ڈیموکریٹ کی پالیسیز جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب جو رائٹ ونگ کی جماعتیں ہیں اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو رائٹ ونگ میں جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ ایک لبرل پارٹی ہے اور کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی ہے۔ تو لبرل پارٹی جو ہے اس نے بہت پہلے سے یہ کہا تھا کہ سویڈش نیشنلٹی کے لیے سویڈش زبان کا ٹیسٹ لیا جانا چاہیے، اور آج بھی وہ اس پالیسی پہ کاربند ہیں کہ سویڈش لینگویج کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں انہیں وہ کام کرنا چاہیے اور وہ معاشرے میں انٹیگریٹ ہوں۔ اور کرسچن ڈیموکریٹ جو ہے وہ بھی لینگویج کے ٹیسٹ کی جو ہے وہ شرط رکھ رہی ہے پرماننٹ ریزیڈنس شپ کے لیے، بلکہ جو سویڈش معاشرہ ہے اس کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، ایک ٹیسٹ جو ہے وہ لیا جانا چاہیے۔ لیکن یہ تو دونوں چھوٹی جماعتیں ہیں، کرسچن ڈیموکریٹ اور لبرل پارٹی۔ اس بڑی جماعت جو ہے وہ ماڈریٹ پارٹی ہے، اور اگر رائٹ ونگ کی گورنمنٹ بنی تو ممکنہ طور پہ جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ماڈریٹ پارٹی سے ہو سکتے ہیں، اولف کرسٹرسن۔ ان کی جو پالیسی ہے وہ بھی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سویڈن جو ہے وہ ہم سویڈن کے مفاد میں امیگرینٹ پالیسی بنائیں گے اور نئے آنے والوں کو یہاں پہ ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ ابھی ٹی وی ڈیبیٹس میں بھی جو ماڈریٹ پارٹی کے سربراہ ہیں اولف کرسٹرسن، انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ 7 لاکھ غیر ملکی جو ہیں وہ سوشل پہ رہ رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کام کریں، اور اگر وہ کام نہیں کر سکتے تو ان کے جو بینیفٹس ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں جی کہ گزشتہ سال 95,000 لوگ جو ہیں ان کو یہاں پہ ریزیڈنس پرمٹ دیا گیا ہے، اور 10 سال میں 5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ سویڈن میں آئے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم اسے کم کرنا چاہیں گے۔ اسائلم کو بھی وہ تھوڑا وہ سخت کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ ناروے ڈنمارک کے ماڈل کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ ظاہر لینگویج ٹیسٹ جو ہے وہ بھی لازمی رکھنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ ریاستی اداروں سے امداد لیتے ہیں ان کی وہ حوصلہ شکنی کریں گے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ آتے تھے، وہ اسائلم لینے کے بعد وہ اپنی لائن چینج کر لیتے تھے، وہ ورک پرمٹ لے لیتے تھے، ورک پرمٹ لے کے وہ کام تلاش کر کے ایڈجسٹ ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اب ایسا ممکن نہیں ہوگا، اگر ماڈریٹ پارٹی آ گئی تو وہ یہ جو لائن چینج کرنے والا سلسلہ ہے اس کو جو ہے وہ نہیں کرنے دے گی۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ماڈریٹ پارٹی کی پالیسیز جو ہیں وہ اور بھی سخت ہیں امیگریشن کے حوالے سے، اور جو لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے رہنا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ہی ان کا یہ بھی ہے کہ جو غیر ملکی یہاں پہ جن علاقوں میں زیادہ غیر ملکی کی تعداد ہے
اور وہاں پہ جو بچے ہیں ان کا وہ ADHD ٹیسٹ لیا جائے، کیا ان میں اس طرح کی جو ہے وہ اس سنڈروم میں تو ملوث نہیں ہے. تو اس پہ کافی جو ہے وہ تنقید بھی ہوئی ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ ابھی سویڈن میں یہ ہے کہ یہاں کی جو لازمی سروس ہے فار شیکرنگ کاسا کمپلسری انشورنس، اس میں بچوں کو الاؤنس ملتا ہے، اور جوں بچوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اضافی الاؤنس بھی ملتا ہے. یعنی 2 بچوں کی صورت میں تھوڑا سا اور زیادہ دیتے ہیں، 3 بچوں کی صورت میں 3 بچوں کا تو دیں گے لیکن اور اضافی دیتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم بند کر دیں گے، اور اس سے ظاہر غیر ملکی ہی متاثر ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو غیر ملکی جو بے روزگار ہوں گے انہیں کہا جائے گا کہ وہ کام کریں. اگر وہ کام نہیں کر سکتے تو گورنمنٹ کو پورا اختیار ہوگا ان کے گھروں پہ جا کے چیک کرنے کا بھی، اور اس کے علاوہ جو یہاں وہ فل ٹائم اسٹڈی کریں یا وہ کام کریں. تو اس میں جو لوگ یہاں پہ آنے والے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات ہوں گی، اور جو لوگ اس میں جرائم میں ملوث ہوں گے ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ملک بدر بھی کر سکیں گے. تو یہ ماڈریٹ پارٹی جو ہے وہ اگر برسے اقتدار میں آئی تو فارنرز پہ ان کے یہ اثرات ہوں گے. لیکن ماڈریٹ پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آنے کے لیے SD کی اس کو حمایت لازمی حاصل ہوگی، بلکہ SD تو اب ماڈریٹ پارٹی سے بھی 4% آگے چلی گئی ہے. حالیہ سروے میں وہ 21% تک ان کی حمایت ہے، جبکہ ماڈریٹ تو صرف 17% ہیں. تو اگر یہ SD سویڈش ڈیموکریٹس سویری ڈیموکراترنا اگر ان کے ساتھ حکومت بناتے ہیں یا ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو لامحالہ ان کی جو پالیسیز ہیں ان کو لینا پڑیں گی. اور یہ جماعت تو بنی ہی اینٹی امیگرینٹ یعنی اصول پہ ہے. یعنی ایک تو یہ غیر ملکیوں کے خلاف ان کے نظریات ہیں، اور دوسرا مسلمانوں کے خلاف بھی. اکثر ان کے ٹویٹ جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہیں وہ آئے ہیں، آپ نے پہلی ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا. اور لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ اگر یہ اقتدار میں آئے تو جیسے ڈنمارک میں ڈینش پیپلز پارٹی ہے، اس نے وہاں پہ امیگریشن اصول بڑے سخت کیے، اور بہت سے ڈینش لوگ جو ہیں وہ فیملی ری یونین کے سویڈن کا رخ کرتے تھے. اب ظاہر سویڈن میں بھی شاید وہ حالات پیدا ہو جائیں. اور سیم وے جو ناروے میں جو ہے وہ پروگریس پارٹی ہے، تو ان کے لائن پہ یہ جو ہے وہ چلنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ریزیڈنس پرمٹ، ورک پرمٹ کو یہ بہت مشکل بنانا چاہتے ہیں. اور فیملی ری یونین جو ہے، جو لوگ اپنے فیملی کے لوگوں کو یہاں پہ بلانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ اصول جو ہے وہ بہت ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں جی کہ ہم جو امیگریشن ہم زیرو کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ باہر سے جو لوگ آئیں اگر اسائلم کے لیے آئیں تو اس کے لیے بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور مشکل قانون یہ بنانا چاہتے ہیں، بلکہ اگر ممکن ہو تو ان کو کسی تھرڈ ملک میں ڈپورٹ کر دیا جائے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ لینگویج ٹیسٹ لازمی ہونا چاہیے جو ہے وہ پرماننٹ ریزیڈنٹ شپ کے لیے اور نیشنلٹی کے لیے. اور جو غیر ملکی جرائم کریں ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے، بلکہ بعض صورتوں میں وہ کہتے ہیں ان کی پوری فیملی کو جو ہے وہ ڈپورٹ کرنا چاہیے. اور جو لوگ سویڈن میں اینٹی سوشل لائف سٹائل رکھ رہے ہوں، جو سویڈش لائف سٹائل کے مطابق نہ رہ رہے ہوں، ان کو بھی سویڈن سے جو ہے وہ نکالا جا سکے. تو ان کی جو پالیسیز آپ دیکھیں کہ خاصی سخت ہیں. یہ غیر ملکیوں کا رستہ بالکل بند کرنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں جو لوگ یہاں پہ ہوں وہ اپنے حصے کا پورا بوجھ اٹھائیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جن علاقوں میں غیر ملکی ہیں وہاں پہ جو ہے وہ جرائم کی جو ہے وہ سطح زیادہ ہے. تو اس حوالے سے اگر رائٹ ونگ کی گورنمنٹ بنے گی تو پالیسیز اور سخت ہوں گی. اور اگر ہم مجموعی طور پہ جائزہ لیتے ہیں، جیسے پہلے میں نے جو ریڈ گرین اتحاد کی اگر گورنمنٹ بنتی ہے جس میں سوشل ڈیموکریٹ بڑی پارٹی ہے، اگر وہ ان کی گورنمنٹ بھی بنی تو تب بھی جو ہے وہ فیوچر میں غیر ملکیوں کا یہاں پہ آنا، ورک پرمٹ لینا، ریزیڈنس پرمٹ لینا، سویڈن کی نیشنلٹی لینا، یہ کافی مشکل ہو جائے گا. اس کے لیے لینگویج لازمی ہو جائے گی، ورک پرمٹ کے لیے تنخواہ کی سطح جو ہے وہ 30,000 ہو جائے گی. اور باقی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حوصلہ شکنی کریں گے باہر سے لوگوں کو آنے کا. لیکن اگر دوسری جانب رائٹ ونگ کی گورنمنٹ بن گئی جس میں ماڈریٹ ہوئے اور ساتھ انہوں نے SD کی اگر حمایت لی تو یہ اور بھی سخت ہے. ان کے بھی لینگویج ٹیسٹ میں یہ بھی چاہتے ہیں، اور ورک پرمٹ کے لیے ان کا بھی جو ہے وہ تنخواہ کی لیمٹ جو ہے وہ تقریباً اتنی ہے، 27 سے 30,000 ہے. لیکن اگر ان کے ساتھ SD شامل ہوئی، گورنمنٹ میں ہوئی یا سپورٹ میں ہوئی، تو خاصی مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی. اور سویڈن میں بھی
امیگریشن کے حوالے سے جو ڈینمارک میں سچویشن ہے یا جو ناروے میں سچویشن ہے وہ ہو جائے گی. جیسے سویڈن کافی فرینڈلی تھا, لوگ یورپی ملکوں سے بھی آ جاتے تھے, یہاں پہ وہ کام کر کے سیٹل ہو جاتے تھے, ایسا ہونا خاصا مشکل ہوگا. بہرحال یہ اسپیکولیشنز ہیں, بہت سی چیزیں جو انتخابی منشور ہوتے ہیں, وعدے ہوتے ہیں, لیکن جب حقیقت میں گورنمنٹ بنتی ہے تو اس وقت پالیسیز کچھ اور ہوتی ہیں. تو یہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ اب جو گورنمنٹ بنے گی وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. اس حوالے سے جو ہے وہ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ دلچسپی سے دیکھتے ہیں, فیڈ بیک دیتے ہیں اور اپنے کمنٹس لکھتے ہیں, اور جن لوگوں نے چینل سبسکرائب کرایا ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جنہوں نے ابھی نہیں کرایا تو وہ بھی اگر اس کو کر لیں گے تو یہاں سے جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں ان کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.